अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। तो पीजीएम में लड़ाई तो हो गई मगर तहरीक इंसाफ अभी तक बची हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत खटपट ज़रूर चल रही है। कोरोना से हलाकतें और मुस्बत केसेस भी फिर बढ़ने लगे हैं। अहम खबरों से भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मरियम नवाज के तर्जुमान और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर के बयान के हवाले से, जिन्होंने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो गई है। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ ने मोहम्मद ज़ुबैर से बास पुरस की और वजाहत तलब कर ली है। लीगी रहनुमा ने माजरत भी की, साथ ये भी यकीन दिलाया है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी समा नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, क्या बयान वापस लेना पड़ रहा है मोहम्मद ज़ुबैर को? जी बिल्कुल फवाद, बयान वापसी से भी आगे उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी है और बल्कि नवाज शरीफ इतने सख्त नाराज थे इनके एस्टेब्लिशमेंट से सुलह के हवाले से जो बयान इन्होंने दिया चंद रोज कब कि वो मुशावरत उन्होंने शुरू कर दी थी इनको तर्जुमानी से हटाने पर, क्योंकि ये नवाज शरीफ के और मरियम नवाज दोनों के तर्जुमान हैं। लेकिन फिर एक शरीफ फैमिली के या पार्टी की अहम एक लीडर जो है उनके कह लें सिफारिश पर मामला जो है वो शोकाज या वजाहत पर आकर रुका। अगरचे नवाज शरीफ बड़े सख्त नाराज थे तो फिर उनको वजाहत उनसे मांगी नवाज शरीफ ने कि क्यों आपने ऐसा मुतनाज़ बयान दिया, तो उन्होंने फौरन गलती मानकर और तौबा की, माफ़ी मांगी और कहा कि आइंदा ऐसा बयान नहीं होगा। लेकिन ये फवाद दूसरी जानिब जो शहबाज शरीफ के करीबी लोग हैं जो तासुर दे रहे थे डील या इस तरह की डीलों का, ये उनके लिए भी पैगाम दिया है नवाज शरीफ ने कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है और इस तरह का तासुर ना दिया जाए। और दूसरी जानिब लेकिन मुस्लिम लीग नून के कुछ सीनियर रहनुमा अभी भी ऐसे सख्त नाराज हैं मोहम्मद ज़ुबैर से कि क्योंकि उनकी वजह से उन्हें कई रोज हो गए हैं मीडिया में सफाइयां देते हुए कि ऐसा कुछ नहीं है, और वो अब भी चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है इनको तर्जुमानी से हटाएं, क्योंकि तर्जुमान जो है वो इब्हाम नहीं पैदा करते, तर्जुमान क्लैरिटी के साथ क्लियर बात करते हैं बल्कि इब्हाम दूर करते हैं। ये एक सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के उनका ये ख्याल है। लेकिन बहरहाल अभी नवाज शरीफ ने इनकी वजाहत जो है और इनकी माफ़ी को तस्लीम किया है। और दूसरी जानिब जो शहबाज शरीफ के साथी हैं जो ये तासुर दे रहे थे उनके लिए भी पैगाम क्लियर नवाज शरीफ ने दिया है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर ने कुछ लीगी रहनुमाओं को ये भी बताया है कि उन्होंने ये बात शरारतन इसलिए की कि वो शहबाज शरीफ की एक्टिविटीज देख रहे थे और उससे उन्हें लगा कि हुकूमत और वज़ीर आज़म परेशान हैं, इसलिए भी उन्होंने ऐसा बयान दिया कि उन्हें लगा कि इससे हुकूमत मजीद परेशान होगी। लेकिन बहरहाल एक तर्जुमान जब पार्टी के कायद के हों तो उन्हें इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए, और यही बात उनके मुतल्लिक नवाज शरीफ और दूसरे रहनुमाओं की भी है और इन्होंने माफ़ी मांग ली। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नईम अशरफ भट्ट। और नून लीग के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने इस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक़ क्या कहा था वो भी अपने नाज़रीन को सुनवा देते हैं। वज़ीर आज़म के देरीना साथी जहांगीर तरीन ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तरदीद कर दी। वाज़े किया कि हम पीटीआई का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। पंजाब हुकूमत पर इल्ज़ाम भी लगाया कि उनके ग्रुप के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उनके साथियों पर दबाव डाला जा रहा है, अफसरान के तबादले शुरू कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी, उन पर दबाव डालने शुरू कर दी। उनके जो अफसरों के तबादले राइट लेफ्ट शुरू हो गए। इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं जिनकी डिटेल में मैं नहीं यहाँ जाना चाहता। पंजाब हुकूमत को मैं कहूँगा बार बार कि आप लोग भी अपनी कार्रवाइयाँ जो है बंद करें। ये आपके MP हैं सारे, ये आपके लोग, इन्होंने आपको वोट करके चीफ मिनिस्टर बनाया है। बैठे बात करें और इनके सबके मसले हल करें। क्या वो आपको अपोजिशन समझना शुरू हो गया? मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल इसके अंदर कोई है मामला उसको टेढ़ा हो गया तो सीधा करना। जब ये दोस्त मिले जाके प्राइम मिनिस्टर को तो उन्होंने अली जफर साहब को अपॉइंट किया कि जी आप दोनों लोगों से मिले, FIA से भी और हमारे लोगों से भी, और आप बताएं कौन हकीकत है। ये ग्रुप 3 महीने का बना हुआ है, कल नहीं बना। ये तासुर गलत है कि कल ग्रुप बन। PTI ने इसको ब्लॉ अप कर दिया कि जी ये अलग फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, हम सब PTI का हिस्सा थे, PTI का हिस्सा है, इंशाअल्लाह ताला PTI का हिस्सा रहेंगे। हम अब अपनी आवाज़ उठाएंगे, पंजाब की असेंबली में एहतजाज करेंगे तो हम सब इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर इसका इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला करेंगे। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों की रुकनियत मुतासर हो सकती है। शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया, वाज़े किया कि तमाम अरकान पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद है। वज़ीर आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने वाले अरकान को दावत दी और इंसाफ की यकीन दहानी कराई। उन्हीं के कहने पर जिम्मेदारियां बैरिस्टर अली ज़फ़र को दी गई। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि मुशीर कानून अली ज़फ़र ने अभी अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश नहीं की।
کیا ایف آئی اے جہانگیر خان ترین اور علی ترین کو گرفتار کرنا چاہتی ہے؟ لاہور کی عدالت میں دوران سماعت معزز جج کے استفسار پر تفتیشی افسر واضح جواب نہ دے سکے، کہا ابھی تفتیش جاری ہے۔ عدالت نے مالیاتی اسکینڈل کے الزام پر 3 مقدمات میں جہانگیر خان ترین اور ان کے بیٹے کی عبوری ضمانتوں میں 31 مئی تک توسیع کر دی ہے۔ ایف آئی اے کو اگلی سماعت تک تفتیش مکمل کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ شاہد حسین کی رپورٹ۔ جہانگیر ترین اور علی ترین کی سیشن عدالت اور بینکنگ کورٹ میں پیشی۔ جہانگیر ترین کے وکیل نے عدالتوں کو بتایا کہ تمام ریکارڈ ایف آئی اے کو دے دیا ہے۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ 12 ٹرانزیکشنز ہوئی جس کا ریکارڈ سے جائزہ لے رہے ہیں۔ عدالتوں نے ایف آئی اے کو 31 مئی تک تفتیش مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ بینکنگ کورٹ کے جج نے دوران سماعت پوچھا کہ کیا ایف آئی اے جہانگیر ترین اور علی ترین کو گرفتار کرنا چاہتا ہے، جس کا تفتیشی افسر واضح جواب نہ دے سکے۔ تفتیشی کا کہنا تھا کہ ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے، اس کے بعد گرفتاری سے متعلق عدالت کو آگاہ کریں گے۔ جہانگیر ترین اور علی ترین ضمانت کی مدت ختم ہونے کے بعد 31 مئی کو دوبارہ پیش ہوں گے۔ کیمرامین ہاور محمود کے ساتھ شاہد حسین، سما لاہور۔ جہانگیر ترین کا پارلیمانی گروپ بننے کے اعلان کا کیا ہوا؟ وزراء بھی میدان میں آ گئے۔ کہتے ہیں آپس میں معمولی اونچ نیچ تو چلتی رہتی ہے، لیکن حقیقت میں جہانگیر ترین ہمارے ہی ساتھ ہیں۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں عمر آصف۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جہانگیر ترین کے حامی ارکان اسمبلی کے الگ پارلیمانی گروپ بنانے کے اعلان پر وفاقی وزراء کا وضاحتی مشن شروع۔ میڈیا کے سوالات پر ایک ہی اشارہ کہ سب اپنے ہی آدمی ہیں۔ پارلیمنٹ کے باہر وزیر اطلاعات فواد چودھری نے چھوٹی موٹی تلخیوں کی تصدیق بھی کی اور راہیں الگ ہونے کی تردید بھی۔ انہوں نے آج صبح واضح کر دیے سارا جہانگیر ترین صاحب نے اور باقی لوگوں نے کہ وہ عمران خان کی قیادت میں متحد میں چھوٹی موٹی ٹک ٹک چلتی رہتی ہے۔ عمران خان کے بغیر پاکستان میں اس وقت کوئی لیڈر ہی نہیں۔ پنڈی بوائے شیخ رشید نے کہا پارٹی میں گروپ بندی ہونا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں۔ جہانگیر ترین بجٹ میں عمران خان کو ووٹ دے گا، یہ گروپ بنتے رہتے ہیں، لیکن یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پہ بات کی جائے۔ وزراء کی پیشگی وضاحتیں اپنی جگہ، لیکن سیاسی حلقوں میں یہ گونج بھی ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کے اونٹ نے کس کروٹ بیٹھنا ہے، وقت ہی بتائے گا۔ کیمرامین راہیل قریشی کے ساتھ عمر آصف، سما، راول پنڈی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی اشرافیہ کرپشن کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہی ہے۔ عمران خان مشیروں کو قربانی کا بکرا بنا کر اپنی نااہلی پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ کیا اربوں کا ٹیکس بھی وزراء کی کرپشن کی نظر ہو چکا ہے؟ انہوں نے وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ایک ایک روپے کا حساب دینا ہوگا۔ یہ الزام بھی لگایا کہ پی ٹی آئی حکومت دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹ رہی ہے۔ اقتدار کے لیے جھوٹے دعوے کرنے والے مخلص ہرگز نہیں ہو سکتے۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس جاری ہے۔ کرپشن کے خلاف نئے ریفرنسز کی منظوری کا امکان ہے۔ چیئرمین نیب کہتے ہیں رنگ روڈ اور آٹا چینی اسکینڈل کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں نئی انکوائریز اور تحقیقات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ نیب نے بڑی مچھلیوں کے خلاف اربوں روپے کے ریفرنسز دائر کیے۔ رنگ روڈ، آٹا چینی اسکینڈل، منی لانڈرنگ اور جعلی اکاؤنٹ کیسز کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے نیب پر تنقید کرنے والوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی توانائیاں ریفرنسز کے دفاع پر خرچ کریں۔ نیب کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں بلکہ پاکستان سے ہے۔ جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی تقریب رونمائی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ حکومت الیکشن کو دھاندلی سے پاک کرنا چاہتی ہے، لیکن پرچی والی پارٹیاں ٹیکنالوجی کے استعمال کی مخالفت ہیں۔ اسلام آباد سے عادل تنولی کی رپورٹ۔ ووٹ ڈالنا اب اور بھی آسان۔ 2 حصوں پر مشتمل الیکٹرانک مشین پر پہلے ووٹر کے شناختی کارڈ کی تصدیق ہوگی، دوسرے مرحلے میں ہوگی ای پولنگ۔ پارلیمنٹ میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی تقریب رونمائی کے دوران وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹیکنالوجی کی مخالف اپوزیشن جماعتوں کو پرچی والی پارٹیاں قرار دے دیا۔ جو نون لیگ والے ہیں وہ پرچیوں سے باہر آنے کو تیار نہیں ہو رہے، تو ہم نے کہا کہ پہلے پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو، دونوں جو پرچی پارٹیاں ہیں ہماری، ان کو کہیں کہ پہلے آ کے دیکھ تو لیں کہ ٹیکنالوجی ہے کیا۔ مشیر پارلیمانی امور بابر اوان نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے فوائد گنواتے ہوئے ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے والے پڑوسی ممالک کی مثال بھی دے دی۔ یہ ایک ماڈل ایسا ہے جس ماڈل کے ذریعے سے ہمارے پڑوس میں ہم سے 5 گنا زیادہ آبادی والے ملک نے اپنے الیکشن کو قابل قبول بنا لیا ہے۔ ہمارے یہاں جو ہی الیکشن ہوتا ہے اس کے بعد احتجاج ہوتا ہے اور اعتراض ہوتا ہے اور آخر دم تک
जो हारने वाले हैं वो कहते रहते हैं हम तो नहीं हारे थे। फवाद चौधरी का कहना था कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन इस्लाहात में 49 तरमीम लाई, अपोजिशन भी अपनी तरमीम सामने ले आए। कैमरामैन अवैस काजी के साथ आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। इंतखाबी इस्लाहात से इनकारी अपोजिशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जब डस्का इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी हो गया था तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें कैसे महफूज रह सकती हैं। हुकूमत ने अपना मुस्तकबिल एक और मशीन से जोड़ लिया है। पोले ड्रामों तमाशों से इंतखाबी इस्लाहात का संजीदा अमल नहीं होता। इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए मियां शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया है। दौरान समाअत जस्टिस बाकर नजफी ने इस्तफसार किया कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ का नाम ECL में आ चुका है, क्या ऐसी सूरत में लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म काबिल अमल है? अदालत ने हुकूमत से जवाब तलब करते हुए सरकारी वकील को आइंदा समाअत पर मुआवनत की हिदायत कर दी है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उस्मा बुखारी कहती हैं, चेयरमैन ने बड़ी मछलियों की बात करते हैं, इस मुल्क को तो मगरमच्छ खा गया, आवाम की जेबों से पैसा निकाला गया और कहते हैं करप्शन नहीं हुई। पंजाब हुकूमत इस बहती गंगा में हाथ धो रही है, जो भी ईंट उठाए नीचे करप्शन निकलती है। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उस्मा बुखारी कहती हैं, चेयरमैन ने बड़ी मछलियों की बात करते हैं, इस मुल्क को मगरमच्छ खा गया, आवाम की जेबों से पैसा निकाला गया और कहते हैं करप्शन नहीं हुई। पंजाब हुकूमत इस बहती गंगा में हाथ धो रही है, जो भी ईंट उठाए नीचे करप्शन निकलती है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इंडिपेंडेंट उर्दू को इंटरव्यू में डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि रेफरेंस में जो था वो अब भी है। फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइली जारियत रुकवाने कमीशन वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अनक़रा में तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान से मुलाकात की है। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीनी हम मनसब से भी मुलाकात की। बाद में जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो गए। शाह महमूद कुरैशी ने सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम तुर्क सदर को पहुँचाया। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ तुर्क सदर के दो टोक मौक़िफ़ की तारीफ़ की। तैयब अर्दवान ने कहा कि तुर्की मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में पाकिस्तान के मौक़िफ़ और काविशों का मोतरफ़ है। वज़ीर ख़ारजा ने अपने फ़लस्तीनी हम मनसब से मुलाकात की, इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत और फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का इजहार किया। मासूम फ़लस्तीनियों बिलखुसूस बच्चों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार किया। शाह महमूद कुरैशी अनक़रा से न्यूयॉर्क रवाना हो गए हैं, जहाँ वो जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। जमात इस्लामी ने कराची में 23 मई को फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मार्च का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, मार्च में तमाम मकातिब फ़िक्र को शिरकत की दावत देते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने जमात इस्लामी के मार्च की हिमायत कर दी। 23 मई को इतवार के दिन 4 बजे शारा फैसल पर एक बहुत बड़ा मार्च, हम फ़लस्तीन मार्च मुनक़िद करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ये कराची जो कि आलम इस्लाम का सबसे बड़ा शहर है उसके शान निशान होगा। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की जो एहतजाजी रैली है उसकी पूरी हिमायत करता हूँ। सब हज़रात खैर के काम में ताउन करें। सिंध की वज़ीर सेहत ने कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा ज़ाहिर कर दिया है। अज़रा पेचहो कहती हैं कि कराची एयरपोर्ट पर आने वाले 25% मुसाफिर कोरोना के मरीज़ हैं। इसके बावजूद बैरून मुल्क से आने वालों को करंतना में रखने के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। सूबाई वज़ीर ने NCOC इजलास के दौरान ये मुतालबा भी किया है कि ट्रेनों में 70% मुसाफिरों की इजाज़त के फ़ैसले पर भी गौर किया जाए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 104 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 3000 से ज़ायद नए केसेस भी सामने आए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 7.8% रही। कोरोना के ख़तरे के पेश नज़र बलूचिस्तान में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक बलूचिस्तान भर में 25 मई को होने वाले इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। अब इम्तहानात जून में मुतवक्किल हैं, ताहम बाकायदा तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। बरामदात कम और बरामदात ज्यादा, खाली कंटेनर्स की शदीद किल्लत। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स परेशान। 2 माह के दौरान कंटेनर्स किरायों में $4000 तक इजाफा हो गया। मजीद जान लेते हैं अब्दुल्ला हाद से। जी अपडेट कीजिए।
اچھا بالکل، یہ پاکستان کے لیے تو خوشائند بات ہے کہ ایکسپورٹ کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف دیکھا جا رہا ہے کہ ایکسپورٹر کو ایک بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ مشکل گزشتہ تقریباً 3 سے 4 ماہ سے دیکھنے میں آ رہی ہے کہ کنٹینرز کی اویلیبلٹی جو ہے وہ اس کو یقینی نہیں بنایا جا پا رہا۔ ہمارے ساتھ ایکسپورٹر کاشف ضیاء صاحب موجود ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کی جیسے ایکسپورٹ بڑھی ہے تو پاکستان کے اندر امپورٹس جو ہے وہ کم ہوئی ہیں، اور گورنمنٹ کا شروع سے ویژن بھی یہی تھا کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھیں اور امپورٹ بل کے اندر جو ہے وہ کمی کی جائے، اور اس کے لیے بیلنس آف کنٹینرز جو ہے وہ ٹوٹلی آؤٹ ہو چکا ہے، کیونکہ باہر کے ممالک سے جب کنٹینرز یا کوئی مال جو ہے وہ پاکستان نہیں آ رہا تو کنٹینرز کی شارٹیج کا سامنا ہے۔ اور ابھی تو ساتھ ساتھ یہ ہو گیا کہ جو پچھلے 4-5 ماہ میں جو ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہے اور ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ بڑھی ہے، تو $1000 سے یہ کرایہ بڑھنا شروع ہوا اور اس ٹائم پہ $5000 تک یہ جا چکا ہے۔ جی بالکل، کنٹینرز کی اتنی مشکلات کا سامنا ہے صرف اسی وجہ سے کیونکہ ایکسپورٹ بڑی ہیں تو وہ کنٹینرز کا بیلنس جو ہے وہ بالکل آؤٹ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ایکسپورٹر کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ عبداللہ۔ پاکستان کا ابھرتا ہوا ستارہ دکھائیں گے کچھ ہی دیر میں۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف 3 میں سے 1 انکوائری عدم شواہد کی بنیاد پر بند کر دی گئی ہے۔ چیئرمین نیب نے کرپشن کے خلاف 3 نئے ریفرنسز کی بھی منظوری دے دی ہے۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس کے بارے میں مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں سہیل رشید سے۔ جی سہیل رشید، اپڈیٹ کیجیے اور ان 3 نئے ریفرنسز کی منظوری کے حوالے سے بھی بتائیے گا۔ چیئرمین نیب کی صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا، جس میں ایک تو کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے لیے ریلیف سامنے آیا جو ترقیاتی اسکیموں میں ان کے آبائی حلقے میں کرپشن کی انکوائری جاری تھی، وہ عدم شواہد پر بند کر دی گئی ہے، لیکن 3 نئے ریفرنسز کی منظوری چیئرمین نیب نے دے دی ہے، جس میں سابق میئر ہیں کوئٹہ کے اور ضلع ناظم ڈاکٹر کریم اللہ اور ان کے دیگر شریک ملزمان ہیں، ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اسی طرح سابق ممبر بورڈ آف ریونیو ہیں کے پی کے احسان اللہ، ان پر سرکاری زمین الاٹ کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا ریفرنس دائر کیا جائے گا، جبکہ 9 نئی انکوائریوں کی منظوری بھی دی گئی ہے، جن میں مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں انجینئر امیر مقام، ان کے خلاف ایک نئی انکوائری بھی شامل ہے، جبکہ 3 نئی انویسٹیگیشنز کی منظوری بھی آج چیئرمین نیب کی جانب سے دی گئی ہے۔ یہ ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس تھا جس میں یہ تمام فیصلے کیے گئے ہیں چیئرمین نیب کی جانب سے، اور ان کا یہ ایک بار پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ جو میگا کرپشن کیسز ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور بلا تفریق کاروائیاں جو ہیں نیب کی وہ جاری رکھی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ سہیل۔ گلستان جوہر کراچی میں میاں بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ مقتولین بین الصوبائی ڈکیت گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہنواز علی قادری۔ گلستان جوہر بلاک 18 میں قتل کی لرزہ خیز واردات، بلیز اپارٹمنٹ میں فائرنگ کر کے میاں بیوی قتل کر دیے گئے۔ مقتولین کی شناخت جعفر حسین اور فوزیہ مہر کے ناموں سے ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 19 مارچ کو مذکورہ فلیٹ میں انتہائی مطلوب ملزم واحد بخش عرف فوجی جلبانی پولیس سے مقابلے میں مارا گیا تھا۔ مقتول میاں بیوی بھی اسی گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ فوجی جلبانی کے جو دیگر ساتھی تھے ملزمان اور اس کا بیٹا، وہ ان کو تھریٹ کر رہے تھے کہ آپ نے پولیس کو اطلاع دیے، جس کی وجہ سے ہمارا ساتھی مارا گیا۔ فلیٹ یونین نے بتایا کہ مقتول میاں بیوی کافی عرصے سے یہاں مقیم تھے۔ تقریباً ان کو میرا خیال 4 سے 5 سال کا عرصہ ہوا ہے۔ یہ مختلف بلاکس میں رہ کے آئے ہیں، یہاں پہ ڈکیت وغیرہ کا مارا گیا تھا، مطلب یہ اسی کیس میں اس کو لے کے بھی گئے تھے سہولت کار کیس میں۔ اپارٹمنٹ کی CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 مبینہ ملزم صبح 8:22 پر لفٹ کے ذریعے چھٹی منزل پر پہنچے تھے۔ 8:28 پر وہ فرار ہوئے۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ کیمرامین فیصل اگائی کے ساتھ شاہنواز علی قادری، سما، کراچی۔ لاہور میں قتل ہونے والی برطانیہ سے آئی ماہرہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ مقتولہ کو گولی مارے جانے سے پہلے بدترین تشدد کی تصدیق ہو گئی۔ پولیس نے شامل تفتیش ہو کر بیان ریکارڈ کروانے والے ملزم سعد امیر بٹ کو گرفتار کر لیا۔ اس حوالے سے مزید رپورٹ کر رہے ہیں جہانگیر خان۔ قتل سے پہلے تشدد کیا جاتا رہا، پھر فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ مائرہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نے جسم کے 6 مقامات پر تشدد کی نشاندہی کر دی۔ 3 مئی کو ڈیفنس بی میں قتل ہونے والی مائرہ ذوالفقار کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق زخمی ہونے سے موت تک کا وقت تقریباً 15 منٹ ہے۔ مقتولہ کو 2 گولیاں ماری گئیں، جس سے پہلے تشدد کیا گیا۔ گردن پر پھندے کا نشان بھی پایا گیا ہے۔ دونوں ہاتھوں پر خراشیں اور بال نوچنے سے سر پر سوجن پائی گئی۔ موت کی وجہ چہرے اور گردن پر لگنے والی گولیاں ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ سے زیادتی کے شواہد نہیں ملے، لیکن مزید تحقیق کے لیے جسمانی اعضاء کے نمونے فورینسک لیبارٹری بھجوا دیے گئے ہیں۔ پولیس کی تفتیشی ٹیم کو شبہ ہے کہ مائرہ کے کمرے میں قاتل کے ساتھ اس کے معاونت کار بھی موجود تھے۔ جہانگیر خان، سما، لاہور۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی ڈائریکٹر پروین رحمان قتل کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔
اور یہ فیصلہ 24 مئی کو سنایا جائے گا۔ مزید جان لیتے ہیں، سماعت نمائندے عرفان الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان، سماعت مکمل ہو گئی ہے؟ دیکھیں، سماعت کا ابتدائی مرحلہ مکمل ہوا ہے۔ ایک اہم درخواست دائر کی گئی تھی مدعی مقدمہ کی جانب سے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو 5 جائٹیز ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے حکم پر اس ہائی پروفائل کیس میں، اس میں 20 اہم ترین گواہان ہیں جن کا بیان ریکارڈ کیا جانا ضروری ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے حکم پر ہی ری ٹرائل ہو رہا ہے اور کیس کی اثر نو سماعت ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ جو 20 اہم ترین گواہ ہیں ان کا بیان ضرور ریکارڈ کیا جائے۔ تو اس درخواست کے اوپر تمام فریقین کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں وکلا کے، جس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے اور 24 مئی کو عدالت نے قرار دیا ہے کہ اس درخواست پر فیصلہ سنایا جائے گا۔ جی، بہت شکریہ آپ کا عرفان۔ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد سے متعلق کیس کی سماعت بار بار طلبی کے باوجود پیش نہ ہونے پر عدالت نے وفاقی سیکرٹری داخلہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کئی بار حکم دے چکے ہیں کہ لاپتہ افراد کا سراغ لگایا جائے، تاحال حراستی مراکز کی رپورٹ پیش نہیں کی گئی۔ سیکرٹری داخلہ نے بلانے پر خود پیش ہونے کے بجائے اپنے ڈپٹی کو بھیج دیا۔ شو کاز نوٹس کا جواب بھی نہیں دیا گیا۔ شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنا سب پر لازم ہے۔ عدالت نے وفاقی سیکرٹری داخلہ یوسف نسیم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ آئی جی اسلام آباد کو حکم دیا کہ سیکرٹری داخلہ کو 27 مئی کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ جے یو آئی رہنما حافظ حمداللہ کا شناختی کارڈ بلاک اور شہریت منسوخ کرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا نادرہ پر سخت برہمی کا اظہار، اقدام کالعدم قرار دے دیا۔ پیمرا کی جانب سے سابق سینیٹر کو ٹی وی پر دکھانے سے متعلق پابندی بھی ختم کر دی گئی۔ سہیل رشید کی رپورٹ۔ شہریت سب سے بڑا بنیادی حق ہے، نادرہ کے پاس اسے ختم کرنے کا اختیار نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حافظ حمداللہ کا شناختی کارڈ بلاک اور شہریت منسوخ کرنے کا اقدام کالعدم اور اسے نادرہ کا اختیارات سے تجاوز قرار دے دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، نادرہ کو کئی بار سمجھایا ایسا نہ کریں، یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی بدترین قسم ہے۔ حافظ حمداللہ کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر مین اللہ نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی کسی رپورٹ کو نادرہ براہ راست کیسے دیکھ سکتا ہے۔ ریمارکس دیے، انٹیلیجنس ایجنسیز تو کسی وزارت یا ڈویژن کے ماتحت ہیں، ایجنسیز کی رپورٹ تو متعلقہ وزارت سے ہی آ سکتی ہے۔ پوچھا، آپ کو پتہ ہے ایک دن کے لیے بھی شناختی کارڈ بلاک کرے تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ عدالت نے پیمرا کی جانب سے سابق سینیٹر کو ٹی وی پر دکھانے کی پابندی کا حکم بھی کالعدم قرار دے دیا۔ نادرہ نے اکتوبر 2019 میں حافظ حمداللہ کا شناختی کارڈ بلاک کر کے ان کی شہریت منسوخ کر دی تھی، جس کے بعد پیمرا نے بھی انہیں ٹی وی پر دکھانے سے روک دیا تھا۔ والد خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر اور بیٹا ٹک ٹاکر۔ صوبائی اسمبلی کے اسپیکر مشتاق غنی کا بیٹا ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کا شوقین نکلا۔ ملک غنی کی صوبائی اسمبلی اور دیگر سرکاری اداروں میں بنائی گئی ٹک ٹاک ویڈیوز وائرل ہو گئیں۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں سجاد حیدر۔ وفاقی وزیر اسد عمر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم تینوں اسلام آباد کے ایم این اے جو ہیں، ہم لوگوں نے آج کیمپین کا آغاز کیا ہے۔ اس کے نام کے اوپر ابھی بات چیت چل رہی ہے، اس کو لیٹس ویکسینیٹ اسلام آباد کہیں گے، کرونا فری اسلام آباد کہیں گے، یا کیا ہے جی، کرونا ایک وبا ہے اور ویکسین اس کی دوا ہے۔ تو ابھی یہ فیصلہ کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ اسلام آباد جو ہے وہ واقعی میں پاکستان کا ایک ماڈل شہر ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسلام آباد کے شہری جو ہیں یہ ویکسینیشن کیمپین کے اندر بھی دکھائیں گے ایک دفعہ دوبارہ کہ واقعی میں ماڈل شہر ہے پاکستان کا۔ تینوں ہم ایم این ایز جو ہیں، ہماری ٹیمز کو بھی ہم نے بلایا تھا، پوری طریقے سے جو ہماری ٹیمز ہیں وہ بھی موبلائز کر رہے ہیں گراؤنڈ کے اوپر۔ ہم انتظامیہ کے ساتھ بھی مل کر کام کر رہے ہیں، تاجر تنظیموں کے ساتھ ابھی ہم نے چیمبر آف کامرس کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے، تمام جو مارکیٹس ہیں وہاں کے جو تاجر رہنما ہیں، الیکٹڈ تنظیمیں جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے رابطہ کرنا ہے، علماء جتنے ہیں، مساجد جو ہیں وہاں پر ہم نے پہنچنا ہے، جو دینی عالم ہیں ان کے ساتھ ہم نے بیٹھنا ہے، اور تمام انشاءاللہ تعالی جو مختلف شعبے ہیں، نوجوانوں کو ظاہر ہے پی ٹی آئی کا کوئی کام ہو، عمران خان کا کام ہو اور اس میں نوجوان نہ ہو، ممکن نہیں ہے، نوجوانوں کو متحرک کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جلد از جلد ہم نے ویکسینیشن کے ہمارے جو ٹارگٹ ہیں اس کو ریچ کرنا ہے۔ اور کیوں کرنا ہے؟ ایک تو ظاہر انفرادی فائدہ ہے اس کا کہ ہماری اپنی ذات، ہمیں جو خطرہ ہے وہ خطرہ کم ہوگا اگر ہم ویکسینیشن کرائیں گے، لیکن اس کا بہت بڑا اجتماعی فائدہ بھی ہے۔ جتنی جلدی ویکسینیشن زیادہ سے زیادہ پاکستانی کرا لیں گے اتنی ہی جلدی یہ ممکن ہو سکے گا کہ یہ جو ہم بندشیں ہمیں بدقسمتی سے لگانی پڑتی ہیں، ہمیں کوئی اچھا نہیں لگتا یہ بندشیں لگا کر، مارکیٹیں کھلیں، لوگوں کا روزگار چلے،
باقی جو کرکٹ کے میچ بند ہوئے ہیں وہ دوبارہ شروع ہوں. مجھے پتا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ اپنے اسکول کالج جانے کے لیے بتاؤ میں سارے کالج اسکول کھلے. امتحان دینے کا تو بہت زیادہ شوق ہے پاکستان کے نوجوانوں کو, تو امتحان ان کو دینے کا موقع ملے. تو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دوبارہ سے شروع ہو اور پاکستان جو ہے ایک نارمل حالات جس کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں اس طرف ہم جائیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بہت کرم کیا ہے. ہم سب نے دیکھے ہیں وہ مناظر, بڑے ہولناک مناظر ہم نے دیکھے ہیں اپنے خطے میں جو ہو رہا ہے. پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ یورپ میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, اب ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اپنے خطے کے اندر کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے. پاکستانیوں نے, میں خاص طور پہ تمام پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تمام انتظامی ٹیمیں ہیں جنہوں نے عید کی چھٹیوں کے اوپر بھی کام کیا اور محنت کی. ہمارے پولیس والے ہیں, ہمارے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے لوگ ہیں, ہماری NCOC کی ٹیم, وہ میں آپ کو خصوصی طور پہ بتانا چاہتا ہوں کسی ایک دن بھی انہوں نے عید کی چھٹی نہیں کی ہے. وہ عید کے دن بھی کام کرتے رہے ہیں. تو الحمدللہ ٹھیک گزر گئی ہے عید. اور جو ذرا سا خطرہ تھا کہ زیادہ وبا کا پھیلاؤ نہ ہو اس وقت, اس کے اندر کافی بہتری رہی ہے. لیکن پھر بھی یہ کہنا ضروری ہے کہ وبا جو ہے اس کے پھیلاؤ میں اضافہ تو رکا ہوا ہے لیکن وبا ختم نہیں ہے. ابھی بھی اس وقت بھی 4,500 مریض پاکستان کے ہسپتالوں میں کورونا کے مریض آکسیجن کے اوپر ہیں. اس لیے دوبارہ سے میں آخر میں پھر ہی اپیل کروں گا, سارے پاکستان سے اپیل کروں گا کہ ویکسینیشن کرائیں, جلد سے جلد ویکسینیشن کرائیں. الحمدللہ وافر سپلائی موجود ہے ویکسین کی, اور ویکسین آ رہی ہے. جس طریقے کے آپ نے مراکز یہاں پر مرکز دیکھ رہے ہیں, یہاں پر اسی طریقے سے پاکستان میں ہر جگہ کھولے جا رہے ہیں اور ویکسین لگانے کا انتظام بھی ہو رہا ہے. میں تمام پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ سے بھی اپیل کروں گا کہ جس طریقے سے اسلام آباد کے MNAs جو ہیں وہ خاص طور پہ یہ ویکسینیشن کی یہاں پر مہم کو آغاز کر رہے ہیں, اسی طریقے سے ہر شہر میں پاکستان کے, چاہے آپ کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو, میری اپیل ہوگی تمام اپنے ہمارے MNAs جو ہیں, ہمارے MPs جو ہیں, اس مہم کو آپ لیڈ کریں. ٹیکے جو ہیں, ویکسین جو ہے اس کا انتظام جو ہے وہ وفاق کر رہی ہے. پاکستان کے ہر کونے میں بلا تفریق پہنچایا جا رہا ہے, لیکن اس سے بلا غرض کہ وہ ویکسین ہم دے رہے ہیں یا کون دے رہا ہے. آپ جو ہے وہ کیمپین کو اون کریں. پاکستان کی کیمپین ہے, یہ کسی ایک سیاسی پارٹی کی کیمپین نہیں ہے, پورے ملک کی کیمپین ہے. تو تمام لیڈرز کے ساتھ, پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ میری اپیل ہے کہ وہ بھی اس کو بڑھ چڑھ کے اندر اس کیمپین کو, اس مہم کو خود ذاتی طور پہ لیڈ کریں. فیصلے جی اعلان کر دیے جائیں گے. صبح فیصلے ہو گئے تھے, تمام فیصلے جو ہیں, بندشیں جو ہیں کس تاریخ کو کون سی ہیں, وہ میرے خیال میں منظم طریقے سے ایک دفعہ پریس ریلیز آ جائے گی. میں ابھی یہاں سے اس کی میڈیا ٹاک کے فوراً بعد ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جلد سے جلد اس کو ریلیز کر دیں. اس میں تمام فیصلے جو ہیں مارکیٹس کے مطابق, ویک ڈیز کے مطابق, بارے میں جو تعلیمی اداروں کے بارے میں ہیں, شادی ہالز ہیں اور باقی جتنے بھی ہیں, وہ سب آج انشاءاللہ تعالی ہم ریلیز کر دیں گے. صرف میں اتنا کہہ دوں کہ ان فیصلوں کے اندر آپ کو 2 چیزیں نظر آئیں گی. ایک تو یہ نظر آئے گا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ بندشوں میں کچھ نرمی کی جائے, لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے جو میں نے پہلے کہا تھا, دہراؤں اگر, آج بھی 4,500 مریض آکسیجن میں پاکستان کے ہسپتالوں میں موجود ہے. تو فوری طور پر اگر ہم نے کچھ زیادہ چیزیں کھولنے کی کوشش کی تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ سب کچھ بند کرنا پڑے جیسا ہم نے خطے میں دیکھا. میں کیوں کیا, میں آپ کو بتا دوں, اچھا سوال ہے کہ میں نے کیوں اسد عمر کو کیا آج صبح ضرورت پڑی کہ کیوں اسد عمر نے ٹویٹ کیا کہ آئی اسٹینڈ ود عمران خان. تو سب کو پتا ہے اسد عمر اسٹینڈ ود عمران خان. دیکھیں کل شام سے خاص طور کے اوپر بڑی بات چیت چل رہی تھی, لیکن میرے یہ دل میں میرے خیال آیا کہ بہت ساری چیزیں جو بالکل واضح ہوتی ہیں, کبھی کبھی ان چیزوں کو دہرانا بھی چاہیے اور عوام کے سامنے بولنا چاہیے. اگر کسی کو شک ہے کہ تحریک انصاف عمران خان ہے اور عمران خان تحریک انصاف ہے, تو اس کا مطلب وہ نہ سیاست سمجھتا ہے پاکستان کی, نہ وہ تحریک انصاف کو سمجھتا ہے. عمران خان کل بھی تحریک انصاف عمران خان تھی, آج بھی عمران خان ہے اور کل آنے والے دن بھی عمران خان ہوں گے. تحریک انصاف ساری عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور اس لیے میرے خیال میں یہ جو ساری کل شام سے میں دیکھ رہا ہوں چمگوئیاں ہو رہی ہیں, اس کو کوئی زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے.
آج صبح بھی میری وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور یقین جانے انہوں نے کوئی سیاسی بات نہیں کی، وہ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، ان کو فکر یہ تھی کہ اچھا سی پیک کو میں نے اور تیز کیسے کرنا ہے، میں نے انویسٹمنٹ کیسے آگے بڑھانی ہے، وہ اپنا کام ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں نے تو میری ظاہر ان سے براہ راست بات نہیں ہوئی ہے آج، لیکن میں نے اسکرین شاٹ جو دیکھا ہے ترین صاحب کا، اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کل بھی تحریک انصاف کے ساتھ تھے، آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، تو وہ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ سر اس کی مجھے تفصیل پتہ نہیں ہے، اور بغیر تفصیل پتہ وہ میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے جیسے کہا کہ مجھے کوئی انفرادی طور پہ کسی کا نہیں پتا ہے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، لیکن تحریک انصاف کی ادھر کھڑی ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ کل کابینہ نے بھی یہ بنا دیا کہ ہم فلسطین کے لیے ایک جو ہے وہ بھیج دیں گے، کیا کب تک بھیجا جائے گا؟ ایک سیکنڈ جی، جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پر ہمارے اندازے کے مطابق 7,000 تک لوگ روزانہ ویکسین کروا سکتے ہیں، اتنی ویکسین کا انتظام ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا 75 کاؤنٹرز ہوں گے یہاں پر جہاں پہ ویکسینیشن لگائی جائے گی، 100 ٹرینڈ ویکسینیٹرز یہاں پہ موجود ہوں گے، تو یہ ایک بڑا سینٹر ہے، اور یہاں پہ خاص طور پہ اس علاقے کے آس پاس جو رہنے والے تمام لوگ ہیں، اور پورے اسلام آباد سے ہی لوگ آ سکتے ہیں، لیکن خصوصی طور پہ جن کے لیے قریب پڑتا ہے ان کو سب کو میں کہوں گا کہ یہ بڑی اچھی جو ایک فیسلٹی بنی ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ہاں یہ بڑا زبردست سوال ہے، یہ بہت زبردست سوال ہے، یہ اگر کسی نے نہیں سنا تو میں دہرا دیتا ہوں۔ وہ سوال مجھ سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ یہ سارے اسکینڈل جو ہیں یہ تحریک انصاف کی حکومت میں کیوں سامنے آتے ہیں؟ اگر پاکستان میں کوئی بندہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں 70 سال سے پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے نہیں لوٹا گیا تو میری اس سے ضرور ملاقات کرا دیں۔ یہاں پہ بڑی بڑی حکومتیں آئیں، بڑے بڑے اسکینڈل ہوئے، حکومتوں نے بات نہیں کی۔ اسلام آباد F9 پارک میں ویکسینیشن سینٹر کے افتتاح کے موقع پر اسد عمر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کورونا ایک وبا ہے اور ویکسین اس کی دوا ہے۔ اسد عمر کا یہ بھی کہنا تھا ویکسین کے ابھی تک سائیڈ ایفیکٹ سامنے نہیں آئے، جلد از جلد ویکسینیشن کا ہدف مقرر کرنا ہے۔ عمران خان اپنا کام کر رہے ہیں، ملک کی بہتری کے لیے تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سما۔